पाकिस्तान भर में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन संगीन से संगीन तर हो रहा है और इतनी भयानक लोड शेडिंग है जो कई सालों से पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती थी। लगता है कि बदतरीन लोड शेडिंग मुस्लिम लीग नून की सियासत और शहबाज हुकूमत को ले बैठेगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल तारीख की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड यानी कि तकरीबन 8,900 मेगावाट तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की तलब 30,200 मेगावाट है, जबकि बिजली की कुल पैदावार 21,300, जिसकी वजह से शहरी और देही इलाकों में औसतन पाकिस्तान में 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग रहती है। मुख्तसर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भर में 6 से 8 से 10 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आती है। बाकी घंटों में पाकिस्तान में बिजली ही नहीं है। अवाम को सिर्फ 6 से 10 घंटे बिजली मिल रही है, जो यकीनन किसी भी मुल्क के लिए तबाहकुन सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परसों अवाम को इससे भी बुरी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि जुलाई में लोड शेडिंग इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इससे कबल पिछले कई हफ्तों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफाकी वज़रा ये दावे करते थे कि जल्द लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आ जाएगी, लेकिन सूरत हाल भयानक से भयानक तर हो रही है। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। यही तय किया मैंने। कल 5 घंटे की मीटिंग की, कैबिनेट कमेटी बनाई कि 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हो। 5,000 मेगावाट से ऊपर इंशाअल्लाह ताला जून और जुलाई के महीने में बिजली आ जाएगी और जिसकी वजह से लोड शेडिंग में बतदरीज कमी और बेहतरी आती जाएगी। आज से इंशाअल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसको इंशाअल्लाह कम करके 30 जून तक 2 घंटे पे ले आएंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि जुलाई के आगाज में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमाया कमी होगी। जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 जुलाई से आपको एक वाज़ेह बेहतरी लोड शेडिंग में नजर आएगी। मतलब खुदा का हुकूमत को इसका मतलब है कि उसके अपने नंबर्स, उसकी अपनी मालूमात इंतहाई बोसीदा है, क्योंकि जुलाई के हवाले से परसों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जुलाई में मज़ीद लोड शेडिंग होगी, मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी। गोया कि जो अवाम को लारे लप्पे दिए गए थे कि अब बहुत जल्द लोड शेडिंग ख़त्म होने वाली है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से आपने सुना कि वो कह रही थी कि जो जून के आखिर में जुलाई के शुरू में 5,000 मेगावाट ऐड हो जाएगी, मगर इस दौरान दरअसल और शिद्दत में कमी में शिद्दत आई है और अब ये तकरीबन 8,500 मेगावाट शॉर्टफॉल हो गया। इसका मतलब है कि हुकूमत के पास अपनी मालूमात भी मुनासिब नहीं है और इसकी सज़ा जो है वो पूरी कौम भुगत रही है। बिजली की बदतरीन बंदिश की वजह से कारोबार मईशत का पहिया जाम हो रहा है। मईशत के इस ज़बू हाल ज़माने में इस तरह की बिजली की लोड शेडिंग ने हर तरह से मामलात को मुंजमद कर दिया है। हर शोबा सिसक रहा है और अवाम तो बेचारे बिलबिला रहे हैं। लोगों को आराम, काम, सेहत, रोज़गार, वो उनका हर चीज़ मुतासिर है। महंगाई ने बिजली के मुतबादिल ज़राए एक आम आदमी से छीन लिए हैं, जबकि अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज और साहिब सरबत अफराद के लिए भी जनरेटर्स, यूपीएस और बैटरीज की लागत नाकाबिले बर्दाश्त है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब सूरत हाल यह है कि टेलीकॉम कंपनीज ने, यानी कि जो पाकिस्तान की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जोंग, जैज़ और ये तमाम जितनी हमारी टेलीनॉर्स वगैरह जितनी कंपनी है, उनको बिजली के बहरान के बाइस मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट की फराहमी में तातुल उनको आ रहा है। उन्होंने हुकूमत को इस सिलसिले में खबरदार किया है कि हमें अपनी सर्विसेज बंद ना करनी पड़ जाएं। बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग ने दिन के उजाले में भी शहरियों की जिंदगी अंधेर कर दी है। शदीद गर्मी के बाइस घरों में रहना मुहाल हो गया है। पंखे बंद हैं, यूपीएस चलाएं तो आती जाती बिजली बैटरियों का सत्यानाश कर देती है। 1 घंटा जनरेटर चलाने का ईंधन हफ्ते भर का बजट बिगाड़ देता है। अगर जनरेटर तेल पर चलाते हैं तो बिजली 50 से 60 रुपए फी यूनिट पड़ती है। गैस पर जनरेटर चलाएं तो गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है या गैस प्रेशर की कमी का सामना है। कम ज्यादा वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की खराबी अलग नुकसान है। पानी भी लोड शेडिंग के बाइस पंप्स और मोटरें ना चलने से नहीं मिलता और फिर या तो महंगे टैंकर बर्दाश्त करने पड़ते हैं या दूर दराज से पानी भरकर लाने की ख्वारी झेलनी पड़ती है। खुशकिस्मती से स्कूल सालाना छुट्टियों के बाइस बंद हैं, ताहम मुल्क के बेशतर शहरों में जारी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तलबा को शदीद दुश्वारी का सामना है। इम्तिहान की तैयारी अंधेरे में करनी पड़ती है और इम्तिहान की अदायगी हब्स और गर्मी की नज़र हो जाती है। कारोबारी मराकज में दुकानदारों का दिन सन्नाटों में गुजरता है और रात होते ही मार्केटें बंद करवा दी जाती हैं।
فیکٹریوں اور کارخانوں میں بجلی کی آمد سے شفٹیں مشروط کر دی گئی ہیں۔ بقرعید سے قبل درزیوں کا کام ٹھپ ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، اسپتالوں کی او پی ڈیز میں مریض پریشان ہیں۔ بجلی کے تعطل کے باعث آپریشن معطل کیے جا رہے ہیں۔ شہروں میں تو پھر بھی کچھ گھنٹے بجلی دیدار کرا جاتی ہے۔ دیہات کے رہنے والے تو بجلی کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ ٹیوب ویل بند ہونے سے فصلوں کو وقت پر پانی نہیں مل رہا۔ بجلی کے بحران کا ایک نیا عذاب موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کا تعطل ہے۔ ٹیلی کام اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے دوران موبائل فون اور انٹرنیٹ براڈ بینڈ سروسز معطل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ موبائل ٹاورز پر متبادل ذرائع سے بجلی کی فراہمی کا نظام بیٹھ چکا ہے۔ جیز، زونگ، ٹیلینور، یو فون اور پی ٹی سی ایل نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایندھن کی زائد قیمتوں اور بیٹری کی درآمد پر عائد سخت شرائط کے ساتھ بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری رہا تو سروسز کے تعطل کے مسائل جنم لیں گے اور ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے سروسز کے معیار اور نیٹ ورک کی توسیع سے متعلق لائسنس کی شرائط پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عوام کے لیے تو یقیناً قیامت کا سماں ہے، لیکن اس انتہائی معاشی کاروباری ابتری کے زمانے میں جو پاکستان میں کئی سالوں کے بعد اس انداز کا دیکھا گیا ہے، کاروبار اور معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ تجارت کاروبار کے لیے یہ بدترین زمانہ ہے اور خاص طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ اس کی پوری معلومات لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے دو سب سے بڑے شہر لاہور اور کراچی کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدور کو دعوت دی ہے۔ کراچی میں ہمیں جوائن کریں جناب محمد ادریس، صدر ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے میاں نعمان کبیر، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سربراہ۔ میاں صاحب، پہلے آپ بتائیے مجھے لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں بڑا ایک تو شدت زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی، گرمی زیادہ ہے، اور پھر اس پوری صورتحال میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس وقت معیشت کا، کاروبار کا، اوور آل جو مسائل ہیں، تو اس لوڈ شیڈنگ نے اس کو کتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے لاہور کے گلی کوچوں کی، بازاروں کی اور منڈیوں کی اور مارکیٹس کی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، میرے خیال ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور میں آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس کی بالکل تائید کروں گا کہ کسی بھی ملک کی اگر معیشت کا بیڑا غرق کرنا ہو تو اس میں دو بحران لے آئیں، اس کا انرجی کا بحران اور دوسرا فائنینشل بحران۔ اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے تک تمام انڈسٹریز بند ہیں، ریٹیل مارکیٹ، ہول سیل مارکیٹس بند ہیں، اور تمام بزنس کمیونٹی کو جہاں فائنینشل ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے بحران کی میاں صاحب، آپ کی منڈیوں میں، آپ کے مارکیٹس میں، آپ کے بازاروں میں کیا کیفیت ہے؟ لوگ کتنا سٹینڈ بائی اپنے آپ ارینجمنٹ رکھتے ہیں اور وہ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی اب کام نہیں کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اندھیرے ہیں اور پھر کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے ظاہر ہے اگر جنریٹر چلانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تیل خریدنا ہے جو کہ بہت مہنگا ہے، یا آپ کو یو پی ایس چھوٹے ریٹیل سیکٹرز میں کرنے ہیں جو کہ ونس اگین بجلی آئے گی تو آپ کا یو پی ایس کام کرے گا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حکومتوں نے سم ہاؤ پچھلے تمام سالوں میں ہم نے اپنا انرجی مکس اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے فیول کے اوپر اور ایل این جی کے اوپر، جو کہ ہمارے ملک میں در حقیقت ہونا تو یہ پانی اور گیس اور جو ہے کول اور سولر کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی جگہ ہم اپنا انرجی ڈیپینڈنسی 70% لے گئے ہیں امپورٹڈ پروڈکٹس کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارا ہارڈ ارنڈ ڈالر جو ہے وہ تمام کا تمام فیول خریدنے میں، ایل این جی خریدنے میں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کو در حقیقت تو ہائیڈل کے اوپر یا سولر یا ایئر یا کول پہ جانا چاہیے۔ ان کی وجہ سے سارا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے بزنس کمیونٹی کو۔ ہم نے اس حکومت کو بھرپور سپورٹ کیا، ہم اب بھی کرتے ہیں۔ 9 بجے کا جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا دکانیں جلد بند ہو جانی چاہیے، دفاتر جلد بند ہو جانے چاہیے، ہم نے بیک زبان کہا کہ جی بالکل درست ہم بند کریں گے، لیکن لوگوں کو یہ ڈیمانڈ ہے کہ 9 بجے تک تو بجلی آئے۔ اگر صبح 9 سے رات 9 تک دکان کھولنی ہے یا دفتر کھولنا ہے تو ان 10-12 گھنٹوں میں تو لائٹ دیں، ادھر بھی 8 گھنٹے بجلی بند اور جلدی دکانیں بند بھی کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ لاہور کا صورتحال ہے اور ظاہر ہے لاہور ملک کا پھر پنجاب کا قلب ہے۔ محمد ادریس صاحب، کراچی جو کہ پاکستان کا بزنس کیپٹل ہے، وہاں کی آپ صورتحال بتائیے، کیونکہ یہاں سے جنریشن ہوتی ہے، کاروبار چلتا ہے، تو پھر پورا پاکستان چلتا ہے، اور یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اب سناٹے جو ہیں وہ ان کا راج ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اور یہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔
دیکھیں اس سے زیادہ مشکلات ہم نے پہلے کبھی فیس نہیں کی ہیں. جو مارکیٹیں بند کرنے کی بات کی جب گورنمنٹ نے کی تھی تو کراچی کے لوگ اس پر تیار نہیں تھے, کیونکہ کراچی کا جو ٹریڈیشن ہے وہ لوگ لیٹ نائٹ تک شاپنگز کرتے ہیں, ریسٹورنٹس کھلے رہتے ہیں. لیکن یہ یقین دہانی کرائے گی کہ ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی کی جائے گی, اور اگر 1-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی تو وہ بھی شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہوگی. انفارچونیٹلی کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ 2-3 گھنٹے بجلی آ رہی ہے, 4 گھنٹے بجلی آ رہی ہے اور بجلی نہیں ہوتی, نہ دن میں ہوتی ہے نہ شام میں ہوتی ہے. جیسے جنریٹر کی بات ہوئی تو 235 روپے لیٹر پیٹرول خرید کر بجلی نہیں ہم افورڈ کر سکتے. اسی طرح جو گیس کی صورتحال ہے اس کا بھی یہی ہے کہ گھروں میں گیس بھی نہیں ہے, کہ لوگوں نے پہلے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے تھے. سولر کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ سولر اتنا دیر سے اس کو انہوں نے فوکس کیا اس پر, اور پھر بعد میں ٹیکس بھی لگا دیا, تو اس پر بھی ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تو ہمیں لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف, لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا پڑے گا. اور فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے, دیکھیں کراچی, ہم نے ان سے کہا تھا کہ پرائیورٹائز کریں. کراچی معاشی ہب ہے اور پاکستان کی 54% جو برآمدات ہیں وہ کراچی سے ہیں, 67% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن نہ یہاں پر دکانوں میں, نہ یہاں پہ مارکیٹوں میں لائٹ ہے, نہ انڈسٹری کے لیے لائٹ ہے. ادریس صاحب, کراچی کا تو ایک اور عذاب یہ ہے نا کہ یہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں, یہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے, یہاں تو پانی بھی نہیں ہے, یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے, یہاں پر تو یہ سارے مسئلے ہیں, شہری سہولت بھی نہیں ہے, یہاں پہ عوام کو اختیار بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک ٹکنگ بام ہے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی ہماری ریسنٹلی 3 بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آج تک تو لوگ آپ سے ہی کہتے رہے کہ 67% ٹیکس دے رہے ہیں, 54% برآمدات ہیں, لیکن 90% ایکسپورٹ کراچی کی انہی سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو خدارہ کراچی پر توجہ دیں اور بیس کیمپ اپنا کراچی میں بنائیں اور یہاں بیٹھیں, اور یہاں بیٹھ کر جو یہاں کی پرابلمز ہیں جو بہت معمولی سی توجہ کے ساتھ صحیح ہو سکتی ہیں. اور یہ لوڈ شیڈنگ پہ فوکس ہے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اس سے پہلے جو ہم نے اسٹیٹمنٹ سنے تھے مریم بی بی کے, پرائم منسٹر کے, دستگیر صاحب کے, اور قرب دستگیر صاحب کے, اور شاہد خاقان کے, وہ یہ تھا کہ جون کے اینڈ میں یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے, جولائی میں تو شروع میں 5000 نئی میگا واٹ آ رہی ہے اور حالات سکون میں آ جائیں گے. لیکن ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پرسوں ترسوں اعلان کیا ہے کہ جولائی بہت سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا جو کبھی نہیں ہوا. اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے لیے کتنے تیار ہیں آپ کے کاروبار, آپ کی دکانیں, آپ کے بزنس, منڈیاں؟ عوام کا تو بیڑا غرق ہو ہی جائے گا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بیوروکریسی پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی نیت پہ شک نہیں, لیکن اگر بیوروکریٹس ان کو مسلسل مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جی کبھی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور کبھی کہا ہمیں جا رہا ہے کہ اب جولائی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہیں, تو میرے خیال میں کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی. ہم آگے بے شمار بحرانوں سے دوچار ہیں. اس کے اوپر خدارہ بجلی کا مسئلہ فردر نہ کریں, اور ہم بالکل جولائی کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں. اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہوگی بس تباہی ہے. میاں صاحب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہو گئی ہے, وہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی بجٹ آیا ہے, اور بجٹ نے جو ٹیکسز اور جس طرح سے اس وقت جو پیٹرول ڈیزل کی پرائسز ہیں, جو انرجی پرائسز ہیں, جو تمام چیزیں ہیں, اور وہ کیفیت, اور پھر بجلی بھی مزید مہنگی ہے نہیں, اور جو ہے وہ اب جولائی میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ ڈبل ہو جائے گا, آپ کا جو بھی بل ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. تو یہ تو ایک ایکسپلوژن ہی ہوگا نا, کیسے سروائیو کرے گا ملک؟ جی انسٹیبلٹی کی اور خوف کی فضا کی ایک انتہا ہے, اور بالخصوص آپ ابھی ادریس صاحب سے کراچی کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں بھی کوئی صورتحال اس سے مختلف نہیں. بے شک انفراسٹرکچر کی صورتحال بہتر ہے لاہور میں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور وہ بیکار پر جا رہی ہے. جتنی ہم چاہ رہے تھے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے, وہ تمام کی تمام اس ٹائم پہ سٹینڈ سٹل ہے. آلریڈی ایکسپورٹ کے جتنے بھی آرڈرز تھے وہ رک رہے ہیں, اور جولائی میں آگے لوگ آنا ہے ایکسپورٹ کے آرڈرز لینے سے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہم وہ ڈیلیور بھی کر پائیں گے یا نہیں. ریٹیل سیکٹر اور ہول سیل کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ بیچارہ بہت بری طرح پھنسا ہے. ہم اس کو رات 9 بجے بند بھی کر رہے ہیں, اور جتنی دیر دکان نے کھلنا ہے اس کو بھی بجلی اس وقت کے لیے بھی نہیں دے رہے. اس کے لیے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ مت کریں.
اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشنز کریں اور بڑی سخت اقتدامات کی یہ ہمیں فوری بتائیے گا ضرورت ہے۔ محمد ادریس صاحب کہ کراچی میں بھی ظاہر ہے کہ پوری انڈسٹری ہے، اتنا بڑا ہب ہے، لوگوں نے بڑی ٹرف کے تھرو انویسٹمنٹ کی تھی، ایکسپینشن ہوئی ہے، گروتھ ہوئی ہے، تو یہ بجلی نہیں ہے، یہ گیس نہیں ہے، یہ سڑکیں نہیں ہے، تو اس ایکسپینشن اور گروتھ اور انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا جو کہ پاکستان کی قسمت بدل دیتی اگر وہ مٹیریلائز ہو جاتا؟ میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جو ٹرف میں جنہوں نے وہ لونز لے کے ایکسپینڈ کی ہے اپنی انڈسٹریز، وہ بالکل بند پڑی ہے، اور آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ بے روزگاری بڑھے گی، بلکہ جو ایکسپورٹ کے آرڈر آپ کے پاس اس وقت کووڈ کی وجہ سے آ گئے تھے اس کو فلفل نہیں کر پا رہے۔ آج میں نے خط لکھا ہے، 2-3 دن پہلے ہم نے بھی پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ اگر گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو ہم کیسے فلفل کریں گے اپنے جو کمٹمنٹس ہیں، اور اگر ہم نے ایک بار فلفل نہیں کیا تو آئندہ جو بھی ہمارے بڑے بڑے بائرز ہیں وہ ایک دفعہ یہاں سے چلے گئے تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو بہت ہی وار فوٹیج پہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر آنے والے 2-4 دنوں میں یا ایک ہفتے میں انہوں نے اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالا تو آگے آنے والے دنوں میں نہ صرف بے روزگاری بڑھے گی، اسٹریٹ کرائم بڑھے گا، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ بہت شکریہ جناب محمد ادریس، صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب میاں نعمان کبیر، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھیانک بحران ہے اور اس قسم کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے دوران معاشی اس بری طرح کا پاکستان کے اندر اس انحطاط کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور پھر اب یہ ٹیکسز، اس کے ساتھ مہنگا پیٹرول ڈیزل، اس نے یقیناً کاروبار کو بے پناہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس پوری صورتحال میں عوام بے پناہ پریشان ہے۔ شہباز حکومت نہ جانے کیسے سروائیو کرے گی اس پورے بحران کو۔ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے، اور یہاں پر وہ صورتحال ہے جو کہ شاید اب پاکستان میں بھی ہوگی۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس وقت بے پناہ احتجاج شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کی زندگی مزید اجیرن ہو رہی ہے، کیونکہ اب گاڑیاں چلنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ کئی جگہوں پہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔